अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, पीडीएम इस्तीफों में उलझ गई है। आज जो है से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जबान थोड़ी सख्त इस्तेमाल की गई है पीडीएम की तरफ से, लेकिन अगर ऑन पेपर देखे प्रैक्टिकली तो इस वक्त वो बज़ाहिर किसी भी किस्म की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं करना चाहते जिससे निज़ाम को कोई खतरा हो। वो ज़मीनी इंतखाब में भी हिस्सा लेंगे और प्रॉब्ली बाद में सेनेट का भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद बात होगी कि मुज़ाकरात कौन चाहता है, क्योंकि कल अचानक खबर आई कि मोहम्मद अली दुरानी साहब दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने पहुंच गए। हुकूमत कहती है कि हम एनआरओ नहीं देंगे, अपोजिशन कहती है हम बात नहीं करेंगे, तो फिर ये चाहता कौन है कि ये मुज़ाकरात हो या कोई बीच का रास्ता निकले, इस पर भी बात होगी। आखिर में पाकिस्तानी नर्सों के लिए एक आलमी एजाज है। अच्छी खबरें जो है इतने डिप्रेसिंग माहौल में, इतने तशवीशनाक माहौल में हमें शेयर करती रहनी चाहिए, खासतौर पर अगर वो पाकिस्तानी खवातीन से मुतालिक हो। हम आपको प्रोग्राम के आखिर में इस बारे में बताएंगे। आगाज करते हैं। अब से कुछ देर पहले पीडीएम का ही अहम इजलास था। अहम इसलिए क्योंकि सीएसी के पीपल्स पार्टी की मीटिंग के बाद जो उन्होंने कलीदी फैसले किए थे उसकी रोशनी में आज आगे की स्ट्रैटेजी तय होनी थी। और जैसा कि ख्याल था कि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर प्रिवेल कर जाएगी अपनी शराइत बनवाने में, खास तौर पे आगे जो इंतखाबी अमल है उसका हिस्सा बनने में। सो बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने आज अनाउंस भी कर दिया कि अब पीडीएम मुश्तरका तौर पे अपने अपने जो भी तरीक़ेकार से ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने जा रही है। वो सिस्टम से भी फिलहाल बाहर नहीं बैठेंगे। क्या कहना था, सुनिए। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिलाखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ और खास तौर पे फौज की तरफ आज मौलाना साहब ने बड़ा सख्त और तुर्श रवैया जो है अपनाया। उन्होंने खास तौर पे नाम लेकर बात की है फौजी क़यादत की, और अब उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि लॉन्ग मार्च तो हम लेकर आ रहे हैं, वो पिंडी होगा या इस्लामाबाद होगा, इसका फैसला उन्होंने अभी करना है। ये भी सुन लीजिए। हमने ये बात भी कही थी कि 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। सो आज फिर हम इसका इरादा करते हैं। उनके पास 1 महीने की मुद्दत है, उसके बाद फौरी तौर पर क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी। और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या रावलपिंडी की तरफ किया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बज़ाहिर तो लगता है कि हुकूमत को थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 महीने तक इस्तीफा दे वरना के बाद अब उनको कह रहे हैं कि 1 महीना और देते हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। सो ये डेडलाइन बढ़ा दी। क्विकली जरा अगर अपने रिपोर्टर से पहले बात कर लें आज के इजलास के हवाले से, बिकॉज बड़ा गिला रहा है उल्फत मुगल जो हमारे नुमाइंदे इसको कवर कर रहे हैं, उल्फत गिला रहा है। बार बार उन्होंने कहा कि मीडिया जो है अंदर की खबरें गलत चलाता है, कोई इख्तिलाफात नहीं है। क्लियरली यहाँ पर पीपल्स पार्टी की अप्रोच, पीएमएलएन की अप्रोच और मौलाना साहब की अप्रोच में फर्क था, और बज़ाहिर लगता है कि पीपल्स पार्टी प्रिवेल कर गई है कि भाई हमारी ये स्ट्रैटेजी है तो आपको भी हम इसको समझिए और इस पे हमारे साथ चलिए। तो ये तो पीपल्स पार्टी ने काफी अपनी शर्तें बनवा ली आज। जी मारिया, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि हम सारा मीडिया और सारी कौम बड़ी संजीदा थी कि आज पीडीएम की बड़ी अहम मीटिंग हो रही है। क्या देखते हैं, क्या बड़े फैसले सामने आते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद बताया कि हम अंदर बैठ के टीवी देख रहे थे और देख रहे थे कि मीडिया बाहर क्या खबरें चला रहा है। हम तो इंतजार कर रहे थे कि वो बड़े फैसले लेके आएंगे। लेकिन अगर आज के हम इजलास को देखें और अगर आपको पीडीएम के मौलाना फजल रहमान साहब की और इसी मकाम पर 14 दिसंबर की शाम की गुफ्तगू अगर आपको याद हो तो उसमें कहा गया था कि हम 31 दिसंबर को आएंगे तक का टाइम देते हैं, 1 जनवरी को हम फैसले करेंगे कि अब हमने क्या करना है। जी जी। आज जो हमारी बात हुई है, जो मौलाना फजल रहमान से ने मीडिया से गुफ्तगू की है और जो मरियम नवाज साहबा से उसके बाद हमारी गुफ्तगू हुई है, तो बड़ा ही फर्क नजर आता है। और ये नजर आता है कि पीडीएम कोई भी हतमी फैसला करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है।
پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے, پیپلز پارٹی نے اپنے معاملات اپنے مطالبات منوائے ہیں اور مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے. مولانا مکمل طور پہ تنہا نظر آتے ہیں, مولانا سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے, لیکن پی ڈی ایم سے کوئی بھی بات منوانے میں وہ ناکام رہے ہیں. لیکن اور مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آج, لیکن ان کی زبان میں آج زیادہ سختی تھی. انہوں نے جس طرح کہا کہ ہم پنڈی کا رخ کریں گے, انہوں نے یہ بھی کہا یہ مجرمانہ فعل ہے حکومت کو لے کے آنا اور اس کو سپورٹ کرنا, تو وہ تو آج بڑے اگریسو انہوں نے ٹون لیا ہے. یقیناً انہوں نے کہیں تو غصہ نکالنا ہے, نہ ان کی بات مسلم لیگ نون مان رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی مان رہی ہے, تو وہ کیا کریں؟ ان کے پاس کوئی اور راستہ بچا نہیں ہے. پھر جس کا کہیں بس نہیں چلتا وہ ان اداروں پہ تنقید کرتے ہیں جو کھل کے ان کے الزامات کا جواب نہیں دے سکتے. اصل یہ کہ آج مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ 1 جنوری تک ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا ہے یا پنڈی کی جانب مارچ کرنا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کچھ اور سوچ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے موسم کو بھی دیکھنا ہے کہ موسم کی سختی, ہمیں اس وقت یہ لانگ مارچ کرنا ہے, اپنے کارکنوں کو باہر نکالنا ہے جب سازگار ماحول اور سازگار موسم ہوگا. تو آپ دیکھ لیں کہ حکومت کو بڑا ریلیکس ہو جانا چاہیے, 1 مہینہ نہیں کافی لمبا ٹائم مریم نواز صاحب دے کے گئی کہ جب موسم سازگار ہوگا دین ہم اس کے بارے میں سوچیں گے. پی ڈی ایم کوئی فیصلہ نہیں کر سکے, نہیں کر پائی. ہمارا بھی خیال تھا کہ شاید کوئی آج اس سے سخت اعلامیہ آئے گا. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ عفت مغل صاحب موجود ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ حق کو تو بڑا ریلیکس ہو جانا چاہیے, تو اسٹوڈیو میں عثمان ڈار صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, ارشاد بھٹی صاحب بھی ہیں, ملک احمد خان صاحب لاہور سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ڈار صاحب آپ تو واقعی مجھے ویسے لگ بھی رہے ہیں ریلیکسڈ, اور جو آج ہم نے یہ پریس کانفرنس سنی ہے جو ابھی ہمارے نمائندے اندر کی بات بتا رہے ہیں, تو میرا خیال اگلے مہینے سے بھی اگلا کر لیں یا کیا؟ دیکھیں پی ڈی ایم کو لے کے تو ہم پہلے دن سے ریلیکسڈ ہیں, اس لیے کہ ایک ان نیچرل سا ان کا الائنس پیپلز پارٹی, مولانا, پھر پی ایم ایل این, اور پھر آپ دیکھ رہے تھے پچھلے کچھ عرصے سے ان کی اپنے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے آوازیں اٹھ رہی تھی. جے یو آئی ایف میں سے گروپ سامنے آ گیا, پھر شہباز شریف صاحب ٹکراؤ نہیں مذاکرات کی سیاست کی بات کر رہے تھے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب لاہور کا جلسہ ناکام ہوا جس کے اوپر ساری امیدیں لگا رکھی تھیں بالخصوص پی ایم ایل این نے, اور جب پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ یہ اپنی ہوم گراؤنڈ تخت لاہور والے فارغ ہیں اپنی ہوم گراؤنڈ میں ہی, اور دڑن تختہ ان کا ہو گیا, اور یہ کس طرح ایک پبلک موومنٹ جس کا یہ دعویٰ کر رہے تھے آر کر دیں گے پار کر دیں گے, اور پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے, اور کیسے نکلیں. اگر آپ عرب سپرنگز کی بات کریں, لیبنان کے انقلاب کی بات کریں, عراق میں جو ہو گیا, وہ سارے لوگ باہر آئے کرپشن کے خلاف, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. یہاں یہ کرپشن بچانے کے لیے پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں باہر آ جائیں, ہمارا ساتھ دیں. یہ میسج تھا ان کے لیے. اس دن سے جب 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ ناکام ہوا, پھر ان کے اندر دھراڑیں پڑنا شروع ہوئی, راستے جدا ہونا شروع ہوئے. مولانا کہیں نظر نہیں آ رہے, کہیں بلاول نظر نہیں آ رہے, اور ایک دوسرے کو اور میڈیا کو بالخصوص یہ وضاحتیں دے رہے تھے جی کہ اگر مولانا ہمیں تو وہ کہہ رہے کہ ہم یہ خبریں بیچ میں جان کے غلط پھیلا رہے ہیں, جو اختلافات کی بات ہے جو کہ نظر آ رہا ہے مطلب اسٹریٹجی وائز, لیکن خیر میڈیا کو تو سب کی نظر رہتی ہے, نظر کرم. لیکن خیر لانگ مارچ تو وہ کر رہے ہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پنڈی بھی ہو سکتا ہے, اسلام آباد کی لانگ مارچ یہ کرنے جائیں گے, چونکہ ہم نے بھی 1-2 دفعہ لانگ مارچ کیا ہے. آسان کام نہیں ہے, لانگ مارچ کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. بظاہر یہی لگتا ہے آپ جی ٹی روڈ پہ چڑھیں 10-8 گاڑیاں آگے کر دیں, ایسے لگے گا بڑا ہی لمبا لانگ مارچ ہے. جیسے ہی آپ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک چھوٹی ساری کراؤڈ چھٹنا شروع ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے. اور دوسرا دیکھیں, جب یہ بات کر رہے ہیں آپ کے رپورٹر کہہ رہے ہیں جی کہ مریم صفدر صاحبہ بات کر رہی ہیں موسم ٹھیک ہوگا, انقلاب, جذبہ, جنون, نہ یہ طوفان دیکھتا ہے, نہ یہ بارش دیکھتا ہے, نہ یہ سردی دیکھتا ہے, نہ یہ گرمی دیکھتا ہے. ہم نے تو جون کے مہینے میں جب سورج آگ اگل رہا ہوتا تھا, ہمارے تاریخی جلسے ہوئے ہیں فیصل آباد سے سیالکوٹ, دیکھیں ایک تاریخ ہے. ہم نے کسی سطح پہ یہ نہیں کہا گرمی زیادہ ہے, 50 ڈگری گرمی ہے, ساؤتھ پنجاب میں جلسہ نہیں کرنا, یہاں -2 ہے کوئٹہ یا کہیں ہم نے کے پی کے میں جلسے نہیں کرنے. تو یہ ان کی لیڈرشپ کی بکلاہٹ صاف نظر آ رہی ہے ان کے بیانات سے, کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا آڈ ویدر یا کوئی چیز سلیکٹ کی تو ہو سکتا پاکستان ویسے ہی باہر نہ آئے. یہ تسلی رکھے, قوم ویسے ہی باہر نہیں آنے والی. دیکھیں قوم اگر باہر نہیں آنے والی تو اس میں خیر اتنی جو اس وقت اگر جو بجلی کے نرخ ہیں, جو پیٹرول کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں, جو گیس نہیں آ رہی ہے, تو آپ شکر کریں کہ عوام سڑک پہ نہیں آ رہی, تو اس میں آپ کو پرائیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام سے پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں, پیغام دیتا ہوں, 2021 انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا سال ہے, معیشت کے استحکام کا سال ہے, پاکستان میں روزگاری کی بحالی کا سال ہے. ہماری تمام طور توجہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال
عوام کو ریلیف دینے پہ ہوگی. PDM جلسہ کرے, لانگ مارچ کرے, ہم پورا فوکس کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنی گورننس. بھٹی صاحب یہ جو پنڈی کی آج ذکر کیا ہے, مولانا صاحب ذرا غصے میں بھی تھے, انہوں نے آج یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈائریکٹلی للکارا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس پورے فیل میں آپ رسپانسبل ہیں خان صاحب کو سپورٹ کرنے میں, یہاں تک رکھنے میں, ان کے ساتھ تعاون کرنے میں, اور جو انہوں نے کہا کہ ہم طے کریں گے کہ ہم پنڈی نہ چلے جائیں یہ لے کر اپنا دھرنا, لانگ مارچ جو بھی ہے. تو آپ کا کیوں یہ غصہ کیوں بڑھ رہا ہے, شاید یہ سخت کیوں اور ٹون ہے آج؟ پہلی بات میرا بڑا دل تھا کہ آج میں جو اصل چیلنجز ہیں, جو اصل مسائل ہیں اس ملک کے, ان پہ بات کروں, لیکن نیکسٹ سٹیپ میں کر لیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اب طے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور مولانا صاحب نہیں منوا سکے. جو ان کی ہارڈ لائن تھی, جو ان کی ٹارگٹس تھے, جو اچیومنٹس تھے, پیپلز پارٹی نے وہی کیا جو اپنی ان کی. یہ آلموسٹ اگر اس کو دیکھیں تو یہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے وہی فیصلے جو ہیں, وہی توثیق ہوئی ہے, وہی سارا کچھ ہوا ہے. اور اس میں آپ زرداری صاحب کیلکولیٹر لے کر آگے آ گئے, بلاول بھٹو صاحب آئین, جمہوریت, انقلاب, سویلین بالادستی, ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ایک سٹیپ پیچھے چلے گئے, جیسے ہماری پارٹیوں میں ہوتا ہے جب بھی کوئی جمع تفریق ہوتی ہے. طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے. جو زرداری صاحب نے بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ میرا طریقہ کار مختلف ہے, فائنل آبجیکٹو وہ اسی کی بات ہے. لوگ ہیں, بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں, بزرگ ہیں, یہ سارے ان کے طریقہ کار یہ پتا ہوتا ہے کہ کس نے کتنا دبکانا ہے, پھر دوسرے نے کتنا مال بنانا ہے یا کتنا فائدہ لینا ہے. ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ یہ ہماری ہر پارٹی کے اندر ایک ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی فرسٹریشن سمجھ آ سکتی ہے. مولانا صاحب کا دیکھیں نا کہ پہلے دن سے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ نظام جعلی, اسمبلیاں جعلی, اور یہ تو اب مجھے رٹی گئی ہیں چیزیں, یہ سارا کچھ جعلی ہے. اور مولانا کوئی نہیں اسمبلیوں میں بیٹھنا پڑا, یعنی جو یہ تو نہیں ہو سکتا بکرے کا دھڑ حرام ہو اور سارا حلال ہو. پھر مولانا صاحب کو وہ پہلا جو جلسہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کے سامنے, اس میں بھی یہ نہ پہنچے. پھر مولانا صاحب کی صدارتی انتخاب, پھر مولانا صاحب کے صدارتی انتخاب, اس میں بھی وہ مشترکہ امیدوار نہ بنے. پھر تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کی, اس میں بھی نہ ہوئے. پھر مولانا صاحب کی 5 APCs, 7 ریبر کمیٹی اجلاس, 12 دوسری بیٹھکیں, اس میں بھی کچھ نہ ہوا. پھر مولانا صاحب کا لانگ مارچ جو کراچی سے یا سندھ سے بلاول بھٹو نے سی آف نہ کیا اور ہاؤس آف شریف نے ان کو ریسیو نہ کیا. پھر مولانا صاحب اب مکمل ایک ہارڈ لائن کے استعفے دے دیں گے اور لانگ مارچ کریں گے اور دھرنا کریں گے, وہ بھی نہ ہو سکا. پھر مولانا صاحب کی اپنی پارٹی میں, ان کی اپنے اندر تو ان کی ذات شریف میں یا پارٹی میں تو اتنی ایک جمہوریت ہے نا. شرانی صاحب بولے نکال دیا, ایک مرتبہ سے نہیں, وہ تو اب میں آ رہا تھا تو مجھے سردی زیادہ لگی, تو میں نے سوچا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دوں کہ اس مرتبہ اسلام آباد جو ہے نا بہت سردی ہے, پنڈی کی طرف نہیں. رہا بھی ہے نا کردار, اب اتنا بھی نہیں کہ ہم بالکل. اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ, آپ نے مجھے کہہ دیا, میں آپ کو 101 مرتبہ کہتا ہوں سلیکٹڈ, آپ نے مجھے کہہ دیا آپ سلیکٹڈ ہو, میں نے آپ کو پارٹی سے نکال دینا ہے, چاروں بندوں کو پارٹی سے نکال. پھر مولانا صاحب کے خلاف نیب کا گھیرا تنگ ہے, ہوتا جا رہا ہے, ارد گرد لیفٹ رائٹ دائیں بائیں شائیں, تو بہت ساری ایشوز ہیں. تو یہ سب کا مشترکہ غصہ سمجھتے ہیں. لیکن PDM کے جلسے رہیں گے, جلوس رہیں گے, ریلیاں رہیں گی, مگر PDM کی اب وہ تحریک کا مومنٹم نہیں رہا, وہ خطرہ نہیں رہا, وہ سارا کچھ نہیں رہا. بیکاز اگر خدا نخواستہ اگر وہ آ جاتے ہیں ادھر اس دارالحکومت میں تو پچھلی مرتبہ کی طرح سے بات کرنی پڑے گی, انگیج کرنی پڑے گی. میرے خیال ہے آئیں گے تو دھرنا نہیں ہوگا, دھرنا اگر دیکھ لیجئے گا آنا تو پڑے گا, نہیں آئیں گے. اور دوسری بات ہے, دوسری بات میں دعوت نہیں دے رہی, مجھے لگ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو آ کر یہاں پہ اپنا اسٹیبلش تو کرنا پڑے گا, پیچھے نہیں جا سکتے. دوسری بات یہ کہ بڑا آسان ہوتا ہے, مجھے اپوزیشن, مضبوط اپوزیشن چاہیے, بلیو می. یہ ملک احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کئی مرتبہ ایک مرتبہ نے ڈسکس کیا, بس آخری 20 سیکنڈ, مضبوط اپوزیشن یعنی جو حکومت پہ چیک رکھے, لیکن وہ اپوزیشن نہیں جو فوج کو گالیاں دے, میری فوج کو گالیاں دے, وہ اپوزیشن نہیں جو سلپ آف ٹینک بلوچستان, وہ قائد اعظم کی بیرومتی والی نہیں, چلے مجھے ملک احمد خان صاحب سے بات حملے کرنے والی اپوزیشن نہیں, وہ افغان بار اکھاڑ پھینکنے والی اپوزیشن نہیں. اپوزیشن یعنی لائے عمل مکمل, یہ غلط ہوا ہے, یہ اس کا لائے عمل. اب نیکسٹ میں میں بتاتا ہوں کیا اپوزیشن. ملک صاحب یہ ویسے کیسا لگتا ہے ویسے کہ بھئی آپ جو ہے 31
तारीख तक इस्तीफे दे दें, वरना हम बताएंगे कि फिर क्या करना है आगे। और जब 31 तारीख आ गई तो आपने कहा कि नहीं, अब अगली 31 से पहले इस्तीफे दे दें, फिर हम बताएंगे हमने क्या करना है। तो व्हाई शुड गवर्नमेंट टेक यू सो सीरियसली जब आप अपनी खुद ही डेडलाइन को एक्सटेंड करते हैं और आपको बज़ाहिर ये लगता है कि कोई फैसला हतमी आप लोगों ने किया नहीं हुआ, हालात को देखकर फिर आप बताएंगे, तो ये हुकूमत क्यों फिर आपको सीरियसली ले? जो रिलैक्स्ड है वो सही रिलैक्स बैठे फिर? नहीं, हमारे इनको रिलैक्स तो नहीं बैठना चाहिए, इनको डिलीवर करना चाहिए, लोगों की मुश्किलात कम करनी चाहिए। ये जो अवामी तकलीफ है उसको कम करने की बात करें, जिसकी बुनियाद पर अपोजिशन की सारी जमातें इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठी हैं। ये ठीक है, दुरुस्त है आपकी बात कि तरीक़ेकार में फ़र्क पे सियासी जमातों का अपना अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, और जब वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं तो गालिबन किसी एक नुक्ते पे इत्तेफाक होता है, किसी एक पे नहीं होता। अच्छा, अब हमारी जमात में ये गालिब राय है, ये तो बिल्कुल इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है कि ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि आप इस चीज़ की बिल्कुल परवाह ना करें और आप रेजिग्नेशंस के लिए चले जाएं। और उस पे क्योंकि ये कदगन है बीच में कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये फैसला होना है और सरबराहान जो पीडीएम के हैं उनकी मीटिंग के नतीजे में ये फैसला होना है, तो ये इस हद तक आपका केसीसी पीपल्स पार्टी की ने डिसीजन जो है वो ये इख्तियार किया कि हम असेंबलीज़ के अंदर भी और असेंबलीज़ के बाहर भी और एपीसी के जो एलामिया में निकात शामिल थे उन सबको, तो ये इसमें इस तरह की बात। जब आप गालिब राय की बात करते हैं मलिक साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की भी राय इसी में शामिल थी कि इस्तीफे दें और आगे बढ़ें, क्योंकि मुतजाद इसके बारे में इतलात है ना कि शायद वो नहीं चाहते कि इस्तीफों तक बात जाए और कोई बीच का रास्ता निकल आए, तो वो गालिब राय में शहबाज शरीफ साहब की राय शामिल है? अच्छा देखिए मरियम, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि शहबाज साहब जेल में हैं और मैं कोई उनसे मेरी इस तरह की बातचीत हुई नहीं, तो मैं कुछ ये राय कायम करने में मुझे थोड़ा सा वो मैंने एक अंदाजे पे बात करनी है। और मेरा अंदाज़ा ये है कि शहबाज साहब अपनी लीडरशिप के फैसले से बाहर नहीं है, और जो फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का या जमात का या जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला होगा, सर फैसले से तो बाहर नहीं, मैं राय की बात कर रही थी। राय अलहदा चीज है, फैसले की तामील अलहदा होती है। तो वो मैंने आपसे ये अर्ज की क्योंकि वो जेल में और मेरी उनसे कोई ऐसी मुलाकात हो नहीं सकी और ना उनसे कोई ऐसा मौका बना कि कोई बात पूछ लेते या बात हो जाती, तो इसलिए मैं इस पे उनकी राय के मुतालिक तो मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि वो जो भी फैसला पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का है और जो भी फैसला उनके कायद मियां नवाज शरीफ का है, तो उस फैसले से बाहर नहीं है। अच्छा, तीसरी जो बात मैं आपसे करने लगा था वो ये थी कि ठीक है, इसकी बुनियाद पर कि ये दो पीडीएम के अंदर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ की थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन आई, तो हुकूमत को ज़रूर मौका मिला होगा इस पे कहने का कि देखें जी, हम तो कहते थे कि इस्तीफे पार्टी इसलिए नहीं देगी कि उनका एक स्टेक है, गवर्नमेंट है उनकी सिंध में, और वो क्यों अपनी हुकूमत छोड़ेंगे, और इस तरह की बातचीत कल से 2-3 दिन से मीडिया में सुन रहे हैं। लेकिन ये साथ ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी उन तमाम ऑप्शंस के साथ इस्तीफों के ऑप्शन को अभी भी ज़ेरे गौर रखती है। लेकिन वो उनका एटम बम है मलिक साहब, दे आर वेरी क्लियर। बिलावल इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा ये हमारा एटम बम होगा, और हम सब जानते हैं एटम बम तो डिटरेंस के लिए होता है। बहुत सेल्डम एक ही दफा तारीख में वो कभी ह्यूमन काइंड के इस्तेमाल हुआ है, वरना तो वो एक थ्रेट के लिए होता है। सो ये आपको कैसे लग रहा है कि वो उनके आगे फोर फ्रंट में वो ऑप्शन इस्तीफों का होगा? देखिए, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इस हुकूमत ने तो अपनी रविश नहीं बदलनी, ये तो बिल्कुल हमें अंदाज़ा है। और वो किस बुनियाद पे ये अंदाज़ा है कि अभी तकरीबन लगभग कोई 1000 दिन इस हुकूमत को कायम हुए हो गए, यानी अपना हाफ टाइम ये निकाल चुके हैं। तो इन दिनों में ये जो दिन गुजरे हैं, इनमें हुकूमत की कोई ऐसी सिमत जिसमें उनका सियासी रुझान, जिसमें उनका मुआशी रुझान, जिसमें उनका लोगों की रोजगार के मुतल्लिक, जिसमें उनका गवर्नेंस के मुतल्लिक, तो वो सारी चीजें अब सेट। लेकिन मलिक साहब, इतना ही वक्त तो पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत में हो गया ना, तो ये तो तमाम कवानीन और तमाम रूल्स ऊपर पीपल्स पार्टी पे सिंध पे भी लागू होते हैं। अगर आप इसी पैमाने पे नापेंगे तो हुकूमत का ही हिस्सा है ना वो, मोर और लेस। अच्छा देखिए,
देखिए, मैं कोई तकाबली जायजे पे नहीं हूँ आपसे बात कर रहा। मेरा ये मानना है कि हुकूमत का जो एक ओवरऑल हुकूमत की मौजूदगी में ज़्यादा इन्फ्लिक्ट हुई है, इंजरी इन्फ्लिक्ट हुई है लोगों पे, लोगों को तकलीफ में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने कोई लोगों की बेहतरी के लिए नहीं किया, और एट द बेस्ट अगर कोई एक आर्गूमेंट देते हैं कि जी हमने ट्रेड डिफिसिट कम कर दिया, दैट्स ऑल। इसके अलावा मैंने आज तक कोई बात नहीं सुनी। नहीं, वो कहते हैं कि हमने जॉब क्रिएशन की है टेक्सटाइल सेक्टर में, और वो बड़ी बातें गिनवाते हैं बाहर, लेकिन जो नहीं देखें वो, लेकिन उसके साथ वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि लगभग 40 लाख लोग अभी तक बेरोजगार हो चुके हैं। वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि मईशत जो है, जो 5.8 पे ग्रो कर रही थी, वो बिल्कुल डाउन द स्लाइड गई है। वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन, यही 3-4 इशारे होते हैं जो आपके किसी। चलिए डार साहब, मेरे ख्याल है इसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं क्विकली ब्रेक से वापस आऊं और फिर ये जो आपने सारी बातें गिनवाई इस पे भी बात। साथ ये जो हुकूमती इत्तेहादी मुज़ाकरात कर रहे हैं, हुकूमत को मालूम है उनसे इजाजत लेके कर रहे हैं, या खान साहब को उन्होंने बात की है, नहीं की, किसके वहां पे बातचीत कर रहे हैं? कल मौलाना फजल रहमान साहब से भी गुफ्तगू हुई है। ये डायलॉग चाह कौन रहा है? ब्रेक के बाद पर भी बात होगी, हमारे साथ रहिए। पीडीएम की जो तहरीक है, ये तो सब कुछ हमें सामने बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ बातचीत, कुछ मुज़ाकरात की कोशिशें, ऑफर्स हैं, वो जारी है। मोहम्मद अली दुरानी साहब गुज़श्ता हफ्ते एकदम एक्टिव हुए, पहले शहबाज शरीफ साहब को मिल के आए, कल मौलाना साहब से वो वैसे मिलने गए थे, लेकिन मीडिया की उन तक पहुंच हो गई और वो मुलाकात के बारे में पता चल गया। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात चाह कौन रहा है? हुकूमत भी कह रही है कि जी हमें जरूरत नहीं, अपोजिशन तो यकसर उसको मुस्तरद कर रही है। जरा मुज़ाकरात के बारे में जरा मुख्तलिफ पहलू जो है इसके बारे में सुनिए। इस्तीफे देने के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, तो क्यों ना उससे पहले बात की जाए। सिर्फ इस विजिट से नहीं, इससे पहले भी हमें कई पैगामात मौसूल होते रहे हुकूमती वज़रा की जानिब से भी। कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं होंगे। ये एनआरओ मांग रहे हैं पीडीएम से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। वो एस्टैब्लिशमेंट हो या कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था। कौन किसको भेज रहा है, कौन किसको भेज नहीं रहा, ये नहीं मुझे पता। हुकूमत ने तो बिल्कुल नहीं भिजवाया, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इख्तलाफ का इजहार जो होता है वो डायलॉग का आगाज होता है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर टकराव को बचाने के लिए नए रास्ते सोचने चाहिए। इस्तीफे और जो बाकी जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर भी एक डायलॉग होना चाहिए। जी, 15 दिन से दुरानी साहब एक्टिव हैं और आपकी तमाम जो लीडरान की मैंने स्टेटमेंट सुनवाई कहते हमने नहीं भेजा। वैसे पूछा है आप लोगों ने कि आप हमारे इत्तेहादी हैं, आप जो बीच में एक किरदार अदा कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, और क्या हमसे पहले बात नहीं करेंगे? आपकी किसके बेसिस पे वो एश्योरेंसेस दे रहे हैं? ये कुछ पूछा तो होगा ना कैबिनेट मीटिंग में कि ये क्या चक्कर है? देखिए, हमारे इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन हर पार्टी का एक अपना मंशूर भी है, अपने सियासी मामलात में वो राय रखते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि हम, अगर वो मुनासिब समझते हैं अपने तौर पे जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर, मैं अभी क्लिप भी देख रहा था, अगर आप इनके झुके हुए चेहरे देखें, किस तरह इनके सर झुके हुए थे और कमज़ोर सी आवाज़ में कह रहे हैं जी वो कुछ लोग रब्ता कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बेसिकली पीडीएम इस वक्त फेस सेविंग चाह रही है, और ये चाह रही है कि जैसे अगर कहीं भी कोई लड़ाई हो जाए तो आप देखते हैं तीसरा बीच में आ जाता है, चलो यार खत्म करो और आगे बढ़ो। तीसरे कहाँ से आ रहे हैं? अब ये फंक्शनल लीग की इनकी पुरानी रफाकतें भी हैं, आपस में इनके पुराने सिलसिले हैं, और मियाँ साहब ने बुलाया है। देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ दुरानी साहब को बुलाया है और उन्हें कहा जान छुड़ाओ, जाओ मुज़ाकरात करो, जो भी पैगामात आपस में दे रहे हैं एक दूसरे को दे रहे हैं। हमसे तो ज्यादा मुस्लिम लीग फंक्शनल के तल्लुकात हैं मुस्लिम लीग खान साहब ने पूछा नहीं कि क्या हो रहा है, मतलब अगर आप ये बातचीत की बात कर रहे हैं, हम हुकूमत में हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये क्या डायलॉग ऑफर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, खान साहब तो तब पूछे ना जब फाइनल फैसला तो खान साहब के अपने हाथ में है, जो भी होना है, इसलिए उन्हें किसी से क्या पूछने की जरूरत है? जिससे मर्जी मिलते रहे। एंड ऑफ द डे इनको आना पार्लियामेंट में ही है। खुद ये माजी में पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते रहे हैं। पार्लियामेंट इज द फोरम, वहाँ आए, अवाम के भी मसाइल डिस्कस करते हैं, अपने भी डिस्कस करते हैं। ये तो आप तजर्बे से बात कर रहे हैं ना। लेकिन देखें, मैं एक सवाल उठाया था मलिक साहब ने, मैं मुनासिब समझ तो इसका जवाब देना। देखिए मलिक साहब, एक आप तसल्ली रखें, हम अपनी पूरी एनर्जी हुकूमत की परफॉर्मेंस पे लगाएंगे मारिया। हमें कोई शौक नहीं अपनी एनर्जी पीडीएम की इस
موومنٹ پہ ضائع کرنے کی. یہ خود ہی پریس کانفرنسز میں نے خود گنی ہے لاہور کے جلسے کے بعد. لگ رہا تھا کہ اس دن کچھ اور کام ہی نہیں ہے اس حکومتی مشیران کو, ترجمانوں کو. 6 پریس کانفرنس میں سے 4 آپا فردوس کی. دیکھیں ہم کیا کریں, جب میں نے گنی ہوں. دیکھیں میری بات اسے جلسے والے دن ماریہ ہم کیوں نہ کریں. ہم تو پریس کانفرنس اس لیے کر رہے تھے, ہم مریم صفدر صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں, ہمیشہ ہمارے لیے کھیلتی ہیں وہ پی ایم ایل این نون میں. مقصد یہ آپ کو یاد ہوگا جب پناما لیکس آئی تب بھی انہوں نے بڑا زبردست کام کیا, کیلبری فانڈ لے کے آگے, چیلی ٹرسٹ ڈیڈ آگے. اسی طرح دیکھیں, اسی طرح مریم صفدر صاحبہ نے اتنی ہائپ دی, آر کر دیں گے, پار کر دیں گے, دڑن تختہ کر دیں گے. کیا ہوا؟ تو اس طرح کے جو ان کے بیانات ہیں استعفے منہ پہ مار دیں گے. 2 MNA کے بھائی باپ سر اسپیکر صاحب غلطی سے آگے ہیں, فیک ہیں, فوٹو شاپ ہوئے ہیں, ہم نے نہیں دیے. ٹانگیں کانپ رہی تھی ان کے 2 MNAs کی. کہتے تھے میں بولوں گی اپنے MNAs کو جا کے منہ پہ مارو. لیکن ملک صاحب آپ کا تعلق قصور سے ہے میرے بھائی, آپ اکانومی پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. آج قصور میں جائیں, ٹینری زون میں جائیں, دڑا دڑ وہاں کاروبار ہو رہا ہے, لوگوں کو مزدور نہیں مل رہے ہیں. اور فیصل آباد میں جائیں, 50,000 لومز جو ہیں بالکل فنکشنل ہو چکی ہیں ہماری. 1.3 ملین 13 لاکھ جابز کریٹ کی گئی ہیں 50,000 لومز کے ساتھ, اور 30,000 بالکل پائپ لائن میں ہے, جس سے مزید 7 لاکھ نوکریاں انشاءاللہ ہم جنریٹ کرنے جا رہے ہیں. 20 لاکھ تو صرف ایک فیصل آباد نے نوکریاں جنریٹ کر دی ہیں. یہ کیا 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے ہیں. دوسرا, اس سال کی سب سے بڑی خبر معیشت کی یہ تھی 31 دسمبر جب کلوز ہوا ہے, آپ کا سٹاک ایکسچینج 44,000 پوائنٹس کے اوپر جا کر تقریباً کلوز ہوا ہے, جو 4 سال ریکارڈ ہے. 18% آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے پچھلے سال سے. اصل ان کو یہی خوف ہے, جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان معیشت کو جو یہ تباہ حال چھوڑ کے گئے تھے ہم ٹھیک کر رہے ہیں, درست سمت میں لے کے آ رہے ہیں. اور میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں, میں نے کہا ہے 2021 اس پاکستانی قوم کا سال ہے, مہنگائی پہ بھی قابو پائیں گے, چیزوں کو بھی درست سمت میں لے کے آئیں گے. لیکن یہ جو چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. اگر یہ حکومت ناکام ہو گئی, ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کسی معیشت والے کو بھی بٹھا لیں, موازنہ کر لیں یہ اکانومی کو کس طرح مصنوعی طریقے سے ساگدار صاحب لے کے چل رہے تھے, اور پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت معیشت کو کس طرح بہتر درست. چلے ابھی آج خان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا کہ 2 سال ٹھیک نہیں تھے, اب چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہونا شروع ہوں گی. تو ٹھیک ہے, یہ ہر حکومت کا 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے, پچھلی حکومت کو بھی 5 سال آپ کو اطمینان سے کام کرنے دینا چاہیے تھا. ڈسفنکشنل رکھا بہت لمبے عرصے, اس کی وجہ سے وہ بھی بالکل ان کا جینون گریونس ہے, ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا. پاکستان میں جمہوری حکومتوں کے ساتھ ایک کرنا اب بند کر دینا چاہیے. یہ جو ڈائلاگ کی بات ہے بھٹی صاحب مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی, بیکاز کوئی اونرشپ کسی کی کوئی نہیں ہے. تو دورانی صاحب جو ہیں یہ گڈ ول پہ آ کے بات کر رہے ہیں, یہ کسی اور کے ہی وہاں پہ آ کے بات کر رہے ہیں. خان صاحب تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر چکے ہیں نا کہ بات چیت ہی نہیں ہوگی. تو یہ ملنے پہنچ جاتے ہیں, یہ کیسے ملنے پہنچ جاتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ وہ ہے کہ ڈائلاگ والے جو بھی ڈائلاگ کی بات کرتا ہے وہ اندر ہو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب, اس کے بعد خواجہ آصف صاحب پہ دیکھیں نا کتنے خوش ہوئے ہیں. اور یعنی تو مجھے ایسے چھوڑ دیتے ہوں میں نے نہیں کہا جی, وقفے میں کہہ رہے تھے پی ڈی ایم کے سارے لوگوں کو میں ایئر سیال میں بٹھا کے, مجھے یہ پتہ کیا کہہ رہے تھے بھٹی صاحب, میں مٹھائی لایا ہوں گاڑی میں پڑی ہے پروگرام کے بعد مجھ سے لے لینا, میں اپنی آپ لے لیتا. نمبر 1 اینڈ دیکھیں ڈائلاگ سارے سب سے رابطوں میں نیریٹو کے قیدی ہیں. ذرا بار ایک سٹیپ تو سارے پیچھے ہیں. عمران خان صاحب بھی دعوت دے چکے ہیں پارلیمنٹ میں آ جائیں, مریم نواز صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں کہ رابطے میں ہیں. اور لیکن جو خان صاحب کی دعوت ہے وہ جینون دعوت لگتی ہے یا وہ ایسے کہ آ جائیں ادھر بات کریں گے؟ جتنی حکومت کو کوشش کرنی چاہیے. میں اب بات اور کرنی تھی, لیکن ہمارا بنیادی طور پہ کہ جب تھوڑا سا دباؤ میں ہوتے ہیں تب جذبات اور نکل آتے ہیں, جب تھوڑا سا دباؤ ختم ہوتا ہے تب جذبات اور نکل آتے ہیں. لیکن میں آپ سے 1 منٹ لے کے میں پوچھنا کہ ہمارے ہاں اپوزیشن وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے. 24 کروڑ جو لوگ ہیں, 22 کروڑ بتایا 24 کروڑ ہیں, 24 کروڑ کو بھی کوئی این آر او دے دیں یار. کرونا پہ کوئی یعنی سیکنڈ اپوزیشن کو حکومت کو دونوں کو کرنا چاہیے. فیٹ اپ ابھی ہم گرے میں ہیں, خارجہ محاذ پر چیلنجز ہیں بڑے, ہم اکیلے ہوتے جا رہے ہیں. داخلی صورتحال ہے, معیشت, تجارت, ڈالر, زر مبادلہ, قرضے, ادویات, آٹا, گندم, چینی, پیٹرول, نجی بجلی کا ڈاکوں پر ابھی کچھ نہیں ہوا. اور گورننس پرفارمنس, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, صحت کی سہولتیں, تعلیم کی سہولتیں. اچھا وزیر اعظم کو ایف بی آر نے بریفنگ دی ہے, 1 سال میں 6 ارب 1 سال میں ان کے 1 سال میں 6 ارب 95 کروڑ ڈالر کی سمگلنگ. 6 ارب
95 کروڑ ڈالر کی 6 ارب ہمیں ملا ہے IMF سے. اچھا شبر زیدی کہتے ہیں کہ میں نے نام بھی دیے ہیں, ایڈریسز بھی دیے ہیں, مختلف ملکوں میں پاکستانی سیٹھوں کے 150 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے. کتنا؟ 150 ارب 5 سال کے ایجنڈا ہے نا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ 2 سال کے اختتام پہ. سر ابھی تو ان سے لاہور پولیس نے مینج ہو رہی ہے, آج پھر CC پہ تبدیل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. سوئٹزرلینڈ, اور مزے کی بات سنیں, سوئٹزرلینڈ اور UAE سے 37,000 اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیے گئے ہیں ہمارے جو تھے. اب وہ پتہ نہیں کون تھے, کون نکال کے لیں. اور بزدار صاحب نے پتہ کیا کہا ہے کہ ہر ضلعی ڈپٹی کمشنر کو کہا قوالی پروگرام کریں, کیبل نیٹ ورکس پہ قوالی لگائیں تاکہ یہ روحانیت آگے بڑھے اور سارا کرے. تو اور ایک طرف یعنی تعمیراتی پیکج کے لیے انہوں نے MNST دی ہے, بہت اچھا کیا, یہ ہونا چاہیے, سارا کچھ کیا. دوسری طرف ریڈیو پاکستان سے لوگ نکل چکے ہیں, PTDC سے لوگ نکل چکے ہیں, اسٹیل مل کا PTV کا کیا حال ہے, پیٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا, گیس نایاب ہے. میں رات کو پکڑ کے وہ کھڑا رہتا ہوں اس کا. آپ خود بذاتے خود کیسے ذرا عوام کو بتا دیں تاکہ ان کو بھی چلانا آ جائے. قریب کریں کیمرہ, میں اس طرح پکڑ کے اس کو پہلے آگے گھسیٹتا ہوں پھر کھڑا ہو جاتا ہوں, اور وہ 2 اوپر ہوتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو یہ سر؟ کوئی 2.5 منٹ ہوتے ہیں جس میں سے 2 میں سے 1 جلتا ہے. آپ انجوائے کر لیں غربت کا. نہیں سر میں چاہ رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے گیس نہیں آ رہی, تو بجلی مہنگی اور کچن آئٹمز آؤٹ آف رینج ہو گئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ کرنا چاہیے. آخری بات ہے ڈائیلاگ. ڈائیلاگ پہ آنا چاہیے جو آپ کے مختلف گفتگو کرتے ہوئے کوئی اور چاہتا ہے, سب چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں, حکومت بھی چاہتی ہے, اپوزیشن بھی چاہتی ہے. سارے بند گلی میں ہیں, ساروں کو فیس سیونگ چاہیے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے. انیشیٹو کسے لینا ہے؟ وزیر اعظم کو. وزیر اعظم بڑا بنے, کوئی بات نہیں, بڑا بنے. ایک قدم پیچھے لے, ان کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں, فواد صاحب آن ریکارڈ ہے. کسی کا احتساب نہ روکیں, کسی کو NRO نہ دیں, کسی کے ساتھ کچھ ریلیف بازی نہ کریں, لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جو پاکستان کے ایشوز ہیں, جو پارٹی سے بڑے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ہے, اللہ نے ان کو منصب دیا ہوا, ایک مرتبہ بڑے ہو کے کہیں, دعوت دیں, ساروں کو بلائیں اور کہیں بٹھائیں, جیسے کہ بٹھانا چاہیے. دعوت آپ دیکھیں بڑی پرائم منسٹر صاحب نے کب دی ہے؟ انہوں نے کہا ہے آئیں الیکشن ریفارمز پہ بات کر لیں, اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں بات ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ آئیں اور NRO کی بات نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ایگری. کوسچن آنسر سیشن کی انہوں نے بات کی, آئیں طریقے سے جس طرح مہذب ڈیموکریسی میں ہر جگہ کوسچن آنسر کیے جاتے ہیں. پہلی تقریر میں چونکہ اپوزیشن نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر دی تو اب ہمیں آؤں گا ہی نہیں, یہ تو نہیں ہوتا ہے, آگے چلنا ہوتا ہے, آپ نے بریجز بنانے ہوتے ہیں. وزیر اعظم 4 مرتبہ اور جاتے, 5ویں مرتبہ تقریریں ہی ختم ہو جانی تھی. یہ تو نہیں کہ چونکہ میرے ساتھ پہلے انہوں نے ریسیپٹیو نہیں تھے تو میں جب نہیں کروں گا, آپ کو بنانے ہوتے ہیں, رستے بنانے ہوتے ہیں. ملک صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے, جو ڈائیلاگ آپ لوگ بھی کر رہے ہیں بالکل کہ نہیں بات نہیں ہوگی, کسی سے بات نہیں ہوگی, بلاول صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, لیکن پرنسپلی اس بات پہ سب کا اگریمنٹ ہے کہ اس کا آخری جو لاجیکل کنکلوژن ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ہوگا. یہ سڑکوں پہ چلنے والی تحریکوں سے حکومتیں نہیں جاتی. ٹل کا زور لگا لیا PTI نے, آپ کی بھی نہیں گئی, اور آپ بھی کوشش کر لیں گے, آپ یہ معروضی حالات کے مطابق گورنمنٹ جائے گی نہیں, تو یہ بات چیت سے ہی معاملہ سالو ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. جی ماریہ, دیکھیں میرا اس ڈائیلاگ کے متعلق میں نے آپ سے پہلے بھی کسی TV ٹاک شو میں یہ بات کی, ود ان دا پارٹی بھی کرتا ہوں, اپنی نجی محافل میں بھی, کہیں پر بھی کوئی بات ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ کی جو بحث ہے یہ بیسکلی اس کا پرسپیکٹو تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. اچھا میرے نزدیک اس کا پرسپیکٹو کیسے تھا, کیونکہ میں نے دونوں طرف سے یہ بات سنی. جب ابتدائی طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ٹرائل چل رہا تھا اسلام آباد میں, تو ایک دفعہ انہوں نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی, تو آئی ہیڈ مائی انٹرسٹ ان دیٹ کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ پہ میاں صاحب کا موقف کیا ہو سکتا ہے. پھر میں نے شاید خاقان عباسی صاحب کا سنا, اور انہوں نے بھی بات کی کہ ایک لارجر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. پھر میں نے آصف سعید خان کھوسا جب تب چیف جسٹس تھے, ان کے ایک نئے گورننس کے چارٹر کی بات سنی. پھر اسی طرح میں نے اور کچھ دوستوں کا, جیسے بھی آپ نے فواد کا بھی چلوایا, تو فیو سینئر وائسز, یہ وہ جس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے, اب میرے نزدیک غالباً وہ ڈائیلاگ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کانسٹیٹیوشن میں سب کا رول متعین ہے, تو پہلے تو یہ طے کریں کہ اس رول سے کوئی اوور سٹیپ نہ کرے, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, تو کہیں پر انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی اپنے آئینی حدود سے باہر نہ نکلیں. دوسری بات یہ ہے کہ 70 سال میں اس سسٹم نے
جس میں سب حصے دار ہیں. اب تو یہ تحریک انصاف والے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نوزائیدہ ہیں. ان کو بھی اس بات میں 5 سال کے پی میں حکومت رہی ان کے پاس. تو کہیں پر بھی وہ جو توقعات ایک جمہوری نظام سے اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں تک کیا پراپرلی پہنچے، تو جواب ہے کہ نفی نہیں پہنچے. کیا وسائل کی کمی ہے؟ کیا اس وسائل کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی اکانومی کے اوپر ایک چارٹر سائن کیا جا سکتا ہے؟ کیا کون سی وہ ریڈ لائنز ہیں جن کے اندر پولیٹکس انٹر نہیں کرے گی اور وہ چیزیں ایک نیشنل پروگریشن کے لیے چلتی رہیں گی اور ان پر کوئی دوسری بات نہیں ہوگی؟ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کی جا سکتی ہے. وہ جو انجن آف لیکن ملک صاحب اس کا انیشیٹو کون لے گا؟ اگر کوئی بات کی جائے تو اس کو آؤٹ رائٹلی کہہ دینا کہ بات ہی نہیں ہوگی کوئی. تو دیکھیں ماریہ، یہ دس از $1 ملین کویسچن. یہ آپ کا بڑا سوال ہے، کیونکہ اس طرح کی جو آج میری اور آپ کی پولیٹیکل پولیٹی بنی ہوئی ہے تو اس میں تو گفت و شنید کرنا بھی ایک جرم ٹھہرا ہے. یعنی ایک واقعی بھٹی صاحب نے درست کہا کہ سب بیانیے کے قیدی ہیں. میں بھی اپنے بیانیے کا قیدی ہوں، آج یہ بھی اپنے بیانیے کے قیدی ہیں. چلے فور ایک ٹیسٹ کیس میں اگر رکھوں، عمران خان کہتے ہیں بات ہوگی لیکن NRO نہیں ہوگا. اور یہ ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ اگر ایک میرا ماننا ایسا ہو کہ یہ جو کیسز ہیں یہ پرسیکیوشن ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور وہ میں مانوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں جو کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں اور یہ پروسیکیوشن ہے اور یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو یہ بات کون طے کرے گا؟ کیا عدالتیں اس کی فائنل آربیٹر ہوں گی؟ وہ دیکھیں گی اس چیز کو کہ کیا درست ہے. اور اگر کورٹ کی ججمنٹس پہ بھی ایک بالکل بیسیکلی ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے، کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. میرے پاس چونکہ وقت مختصر ہے، آپ کوئکلی اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مل صاحب، دیکھیں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. ابھی تازہ خواجہ آصف صاحب کا کیس ہے، 13 کروڑ روپے ماریہ سیلری مل رہی تھی، کوئی حساب نہیں، کوئی سلپ نہیں. آپ ARY میں کام کرتی ہیں، آپ کو ARY سیلری دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو سلپ ہوگی نا، چاہے کیا ہی سیلری دے. 13 کروڑ ان کے لیے کوئی رقم نہیں ہے. 40 کروڑ ایک بینامی لگ پکڑا گیا ہے وہ طارق میران کمپنی کا. کہتے ہیں چھوٹے موٹے 50-60 کروڑ آپ لوگ گرفتار کر لیتے پھر اس کے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچاتے نہیں ہیں، وہ پھر باہر آ جاتے ہیں 18 مہینے جیل میں رہ کر. یا تو ہے نا کہ آپ اس کو 84 دیکھیں ماریہ 84 مقدمات ہیں. آپ کو ایک امپورٹنٹ فگر دینے لگا، باہر نکل کے پھر دھواں دار تقریر. جی ملک صاحب، out of 84 cases out of all 84 cases جس میں you name it and you count it، ان میں رانا ثناء اللہ بھی ہیں، ان میں خورشید شاہ صاحب بھی ہیں، ان میں شہباز صاحب بھی ہیں، ان میں شاہد خاقان احسن اقبال صاحب بھی ہیں. سارے آؤٹ آف آل بنائے ہوئے ہیں. انہیں بتائیں ہمارے دور میں کتنے ہیں. جی ملک صاحب بتا دیں، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. ملک صاحب 84 میں سے ہمارے دور کے کتنے ہیں؟ ان 84 ایک سیکنڈ عثمان پلیز، میں تھوڑی ایک بڑی سنجیدہ بات آپ سے 84 مقدمات میں سے غور کرنا چاہیے. ان 84 مقدمات میں سے 77 مقدمات وہ ہیں جو کہ اپنے وقت سے گزرنے کے باوجود بھی کسی پروسیڈ آف کرائم کے بغیر ہینگنگ ان ایئر ہیں اور ٹرائل کی کوئی صورت کا پتہ ہی نہیں ہے. چلیں، تفتیش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مقید رکھنا، بالکل تو پورے اگریمنٹ اس بات پہ. میرے پاس وقت مختصر ہے، کے دوران جو لوگ وقت مختصر ہے میرے پاس. یہ اس نظام، اس آئین، اس قانون، اس جمہوریت میں کوئی کسی کا گریڈ 16 سے اوپر کا احتساب نہیں ہو سکتا. آئین اور جمہوریت کو 6 مہینے کی کوارنٹین میں رکھیں تو بے رحم احتساب کریں. اس ملک میں 8 سال 11 سال آئین کوارنٹین میں رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوڑے کے ڈبے بھی پھینک دیں گے. اس کا کوئی آئین کو معطل کرنا، کوارنٹائن کرنا، یہ اس کا حل نہیں ہے. اس آئین کی باؤنڈریز میں، قانون کے دائرے میں رہ کر ہی سر یہ سب کچھ ہوگا. آئین کو معطل کرنے کی سزا 70 سال بعد بھی وہ مجھے دے دیں، لیکن یہ پروسیس کو ہی فالو کرنا ہوگا. یہ شارٹ کٹ ہم سب اپنا چکے. پہلے کچھ بھی نہیں ہونا، پھر کچھ بھی نہیں ہونا، سارے نکل کے آ جائیں گے، سب زمانتوں پہ آئیں گے اور تقریریں کریں گے اور ہم شرمندہ پھریں گے کہ ہم کیا کہتے ہیں. چلیں جی، بہت گرما گرم بحث آخر میں اوپر جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو پھر ہم کنکلوڈ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. اب سے کچھ دیر پہلے پی ڈی ایم کے جو بھی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں مریم نواز صاحبہ نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کے پاس پی ایم ایل این کے تقریباً تمام استعفے جمع ہو چکے ہیں. اس کے بعد وہ مختلف اسپیکولیشنز ہوئی اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ JUIF میں البتہ جو استعفے ہیں وہ اس طریقے سے جمع نہیں ہو پائے جیسے مولانا صاحب اگر انہوں نے ڈائریکٹیو دیا ہو اور لوگ وہ استعفے جمع کرا دیں. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بیکاز ان کے حوالے سے بھی میں سن رہی ہوں کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ
JUI میں فی الحال استعفے جو ہیں مکمل طور پہ اکٹھے نہیں کر پائے مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ خبروں میں صداقت ہے حافظ حسین صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہماری یہ گزارش یہ ہے کہ جو قیادت PDM کی 20 ستمبر کو جنہوں نے جس انداز میں فیصلے کیے ہیں اور کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم استعفے جمع کریں گے 31 دسمبر تک، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف JUI بلکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تمام جماعتوں کے رہنما غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تمام لوگوں نے اپنے استعفے جمع نہیں کرائے ہیں، اور کچھ لوگوں کے استعفے جو ہے باقاعدہ طور پر کمپیوٹرائز ہے، جو کہ رولز کے خلاف ہے. رولز یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر خود اسپیکر کو دیا جائے، اور اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ کم از کم اپنے استعفے، کیونکہ ان کا تو وہ صدارت بھی ان کی تھی اور انہوں نے فیصلہ دیا تھا، اور اگر پیپلز پارٹی 20 ستمبر کے فیصلے کو ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، سینٹ میں بھی لے رہے ہیں، اور اس فیصلے کو تبدیل کر رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ آپ صدارتی الیکشن نہ لڑیں، لیکن انہوں نے نواز شریف کے کہنے پر اس وقت صدارتی الیکشن میں اسی پارلیمنٹ کے اندر حصہ لیا. ابھی بھی میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس استعفے ہیں، راستہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے، تو ان کا ہاتھ پکڑ کر اسپیکر کے پاس ہم انہیں لے جانا چاہتے ہیں، اسپیکر کو جمع کرا دیں، کیونکہ جب تک اسپیکر کو نہیں دیا گیا ہے کوئی بھی استعفیٰ اس وقت تک وہ مؤثر ثابت. لیکن حافظ صاحب ابھی ان کی جو انیشل اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ اپنی اپنی قیادت کو استعفیٰ دیا جائے، لیکن دوسری بات ہے کہ یہاں پہ ہم تمام جماعتوں میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ ایکسٹریم پوزیشن تو JUI کی ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ابھی استعفے نہ دیں، ابھی ضمنی انتخاب لڑیں، سینٹ کے بارے میں سوچ لیں، تو ہچکچاہٹ کا پھر کیا معاملہ ہے؟ کیوں وہاں پہ استعفے اکٹھے نہیں ہو پا رہے؟ یہ اگر ان کی اتنی ایکسٹریم پوزیشن اس ایشو کے اوپر، تو جماعت کے اندر سے کیوں نہیں ان کو اتنی سپورٹ مل رہی؟ دیکھیے گزارش یہی ہے کہ یہی تو فیصلے کر رہے تھے کہ ہم بات نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب کی درخواست پر جو ہے نا وہ محمد علی درانی گئے تھے. آج جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے صدارت کرنی تھی، لیکن رات کے اندھیرے میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی رضامندی اور ان کے کہنے پر ہی محمد علی درانی آئے تھے. کیا وہ درانی کو نہیں کہہ سکتے تھے اگر انہوں نے آئے تھے کہ بھائی میں بات نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ PDM کے اجلاس میں یہ بات لائی جائے؟ آج زرداری صاحب تو چلو نہیں آ سکے، بلاول بھی نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پارٹی ایک دوسرے کو بائی پاس کر رہے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ تمام خدشات ہیں جن کے بارے میں شروع میں ہی ہم نے عرض کی تھی، اور ایک ایک پورے ہو رہے ہیں. ابھی اگر انہوں نے 1 مہینے کی تاریخ دی ہے، وہ 1 مہینہ بھی گزر جائے گا. اور میں یہی بات کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے موقف پہ اگر ڈٹے ہوئے تو کم از کم اپنے پارٹی کے اگر استعفے واقعی ان کے پاس ہے تو جا کر جمع کرا. بہت شکریہ حافظ احمد صاحب. کہہ رہے تھے کہ JUI کے تمام استعفے اکٹھے کر پائے مولانا صاحب تو ان کو جمع کرا دیا جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.